सालबा ने फारूक आजम को देखा, कहा नहीं नहीं मेरे करीब नहीं आना, सालबा मुनाफिक हो गया है, वही आ गई है, अल्लाह ने फरमा दिया है। काहे की बातें करता है, कैसी बातें करता है? कहा नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे करीब हो जाओ, मैं जानता हूँ हुजूर तक पैगाम आ गया है, मैं डरता हूँ। कहा सालबा हमारे साथ हो। नौजवान सहाबी की मौत का ईमान अफरोज कर देने वाला वाकया। शेख मोहम्मद साकिब इकबाल साहब आज हमको ये डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे एक नौजवान सहाबी, मैं तो कहूँगी कि शहीद हुए थे, क्योंकि सहाबी वो अजीज लोग होते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब नबी करीम के बिल्कुल खास होते हैं, उनके कंपेनियन होते हैं। तो जब भी वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं तब उनकी मौत नहीं होती, वो शहीद होते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये शहीद वाली बात ना मेरे दिल से निकली थी। अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया है तो मुझे माफ़ करिएगा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम मैं शेख साहब को आपके साथ बैठ करके सुन रही हूँ। पहले एक हुस्ने मुस्तफ़ा करके मैंने इनका प्यारा सा बयान सुना था, एंड इट लिटरली फेल्ट लाइक आई कुड विजुअलाइज, पूरा इमेजिन कर पा रही थी कि कितना नूरानी हुस्न होगा मुस्तफ़ा साहब का। कितना भी इमेजिन कर लो, वो उसका 100x से भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते हैं, उस नूर को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, शुक्र अदा कर सकते हैं इस ज़िंदगी में हमको उनसे रूबरू अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन ने करा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम अभी बातें करने बैठे ना तो इट्स एंडलेस। तो बेहतर यही होगा कि हम नौजवान सहाबी जो हैं उनका ईमान अफरोज़ कर देने वाला वाक़या सुनते हैं, उसके बाद अपनी आपसी गुफ्तगू प्यार भरी मोहब्बत नुमा जारी रखेंगे। कम अज़ कम दिल में नदामत हो, दिल में शर्मिंदगी हो, गुनाह का एहसास हो कि मुझसे गुनाह हो गया है। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 साल का बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। 16 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया, हुजूर से प्यार किया। मफ़हूमन हदीस पेश कर रहा हूँ, हुजूर का खादिम है, हुजूर की खिदमत करता है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम पर भेजते वो काम करने के लिए जाता। किसी सहाबी के लिए पैगाम देना होता, सालबा को हुजूर भेजते। किसी गैर मुस्लिम तक पैगाम पहुँचाना होता, हुजूर सालबा को भेजते। किसी चीज़ को ख़रीदना होता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा को भेजते। सालबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते। लेकिन एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा, वो 16 ईयर ओल्ड हज़रत सालबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम पर भेजते हैं। आधे दिन का काम था, लेकिन बहुत वक्त हो गया, सालबा वापस नहीं आए। सालबा कहाँ गए? जब वापस आ रहे थे तो देखा कि एक हम्माम है, उस हम्माम में एक औरत नहा रही है, एक पर्दा लटका हुआ है, हवा का तेज झोंका आता है, पर्दा उठता है, उनकी नज़र उस औरत पर पड़ जाती है। उनके दिल में कुछ रग़बत हुई, कुछ मैलान हुआ, दिल में ख्याल आया, है सालबा दूसरी नज़र तो हराम है, लेकिन आज तूने किया क्या? आज तूने इस औरत को देख लिया, ये औरत नहा रही थी, तूने इस हालत में देख लिया। तेरा दावा ये है कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। इतनी कम उम्री में अल्लाह जल्ला व अला ने तुझे इतना बड़ा मकाम दिया, इतनी बुलंदी दी। दुनिया तुझे खादिम मुस्तफ़ा कहती है, दुनिया तुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहती है। हुजूर का खिदमत गुजार होके इस औरत को तूने देखा। सालबा पर रिक्कत तारी हो गई, इस कदर रोए, चेहरा आंसुओं से भीग गया। सालबा रोते हुए अपने आप से ये कहते हैं, हो ना हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हो चुकी होगी, अल्लाह ने कलाम किया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने वाला, और इस तरह इस औरत को देख लिया, अल्लाह जल्ला व अला की वही आ चुकी होगी, किस मुँह से हुजूर की बारगाह में जाऊँगा। है सालबा, अब तू इस बात का हकदार नहीं कि तू हुजूर की बारगाह में जाए। उस 16 साल के बच्चे के जहनी ख्यालात और उसके जहनी इर्तिका को ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखें, तख़य्युल बांधें कि उसको अल्लाह जल्ला व अला ने कितनी फिरासत दी, किस कदर नदामत, शर्मिंदगी, शर्मसारी की कैफियत उसके दिल में पैदा हुई। ये शर्मसारी की कैफियत कि हमारे दिल में भी है, हम इंसान हैं, गुनाह इंसान से हो जाता है, लेकिन गुनाह के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम क्या ढीठ हो जाते हैं? एक गुनाह हो तो उसके बाद 10-10 गुनाह करते हैं। घर में तन्हाई में पोर्नोग्राफी देखने वाले भी इस बात पर गौर करें, औरतों से बातें करने वाले भी इस बात पर गौर करें कि जिसके दिल में डर हो, जिसके दिल में खौफ हो, जिसे हुजूर का कुर्ब मिला हो, उसके दिल की कैफियत कैसे बदलती हैं। सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं, उन पर रिक्कत तारी है। हुजूर की
بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. سالبہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑ پر جا کے عبادت کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ سے حضور نے خطاب کیا, ہے صحابہ سالبہ کہاں ہے؟ ایک کام پر بھیجا تھا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سالبہ تو آدھے دن کا کام تھا, ابھی تک واپس آئے نہیں, ابھی واپس پہنچے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جاؤ سالبہ کو تلاش کرو. ایک ہفتہ گزر گیا, سالبہ نہیں مل رہے. لوگ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں. دوسرا ہفتہ گزر گیا, تیسرا ہفتہ گزر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتخاب کیا. کہا تم جاؤ اسے تلاش کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا. اب یہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں. 40 دن ہو گئے, گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں, بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں, دیہاتوں میں تلاش کر رہے ہیں. آخر وہ وقت آیا کہ جب وہ شہر کے مضافات تک پہنچ گئے. وہاں پر بلند پہاڑ تھے. چرواہوں کو دیکھا, ان سے پوچھا, کہا اتنا قد ہے, اتنی عمر ہے, رنگت ایسی ہے, نقوش ایسے ہیں, کیا اس بچے کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ بچہ 40 دن سے غائب ہے, ہمیں نہیں مل رہا. انہوں نے کہا کیا تم اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو, وہ جو روتا بہت ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو جس پر ہمیشہ رکت تاری رہتی ہے. کہا کیا مطلب, کون سا رونے والا بچہ؟ کہا جو تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ان بلند پہاڑوں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. اس کی درد بھری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے. وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے, وہ معافیا مانگتا ہے. ہمیں پتہ نہیں اس سے ہوا کیا ہے. کہا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ کہا ہم چرواہے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, کبھی کبھی آ جاتا ہے, بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کب آئے گا؟ کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے, ابھی آ ہی رہا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں سالبہ ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ سالبہ آ رہا ہے. سالبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے, دودھ پیتا ہے پیالے میں, لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آتے ہیں. سلمان فارسی فوراً باہر آتے ہیں. او سالبہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سالبہ تیرا چہرہ بدل گیا, اس قدر نحیف ہو گیا, اس قدر کمزور ہو گیا. سالبہ نے فاروق اعظم کو دیکھا, کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں آنا, سالبہ منافق ہو گیا ہے, وہی آ گئی ہے, اللہ نے فرما دیا ہے. کہا کی باتیں کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں اس لائق نہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ, میں جانتا ہوں حضور تک پیغام آ گیا ہے, میں ڈرتا ہوں. کہا سالبہ ہمارے ساتھ ہو. فاروق اعظم نے فرمایا ہمیں حضور کا حکم ہے. سالبہ نے بھاگنے کی کوشش کی. کہا کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں, اس چہرہ بددعا کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہوں. کہا سالبہ آقا کا حکم ہے. فاروق اعظم نے فوراً سالبہ کو پکڑا, حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سالبہ کمرے میں جاتے ہیں, اس قدر بیمار ہیں, اس قدر کمزور ہو گئے ہیں, ایک صحت مند بچہ اس قدر کمزور ہو گیا رو رو کے. سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے. اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے, بستر پر لیٹ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں, وہ کریم آقا ہیں, ان کی شان کریمی کے کیا کہنے, ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. چہیتے سالبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب تشریف لاتے ہیں, اس کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنی گود میں رکھتے ہیں. ارے کیا قسمت ہے اس صحابی کی. میں کہتا ہوں دوستو, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد بھی شرمندگی بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد ندامت بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو. اور پھر جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا تو پھر قسمت عروج پہ ہوتی ہے, پھر اس کے مقدر یوں جھانکتے ہیں, اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے پھر آقا کی گود نصیب ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سالبہ آنکھیں کھولو. سالبہ آنکھیں کھولتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, آقا میں گنہگار, میں سیاکار, آقا مجھے آپ کی گود ملی, میں اس قابل کہاں. آقا مجھے پتا ہے وہی آ گئی ہے, مجھے پتا ہے آیت آ گئی ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سالبہ منافق ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں لیٹوں. سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کو یوں دیکھ لیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو پھر تو توبہ کر لے. سالبہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جہنم کے نچلے درجے میں مجھے پھینکا جائے گا, مجھے جلایا جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا مومن ڈرتا بھی تو ہے لیکن مومن کی ایک اور کیفیت بھی ہے, وہ امید کی کیفیت ہے. کہا اللہ سے امید کیا رکھتا ہے؟ کہا امید تو یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا پھر اللہ
اللہ سے جو تو زن رکھتا ہے اللہ کو اپنے زن کے مطابق پائے گا, یہ امید رکھ کہ میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے, ثعلبہ کو دعائیں دی. جب ثعلبہ خوش ہو گئے کہ مجھے آقا کی دعائیں ملی اور میرے منافق ہونے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, تو اس وقت ثعلبہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہیں, اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں. میرے آقا رونے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیوں گریہ فرما رہے ہیں, آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے, ملک الموت آ رہے ہیں, تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے. ثعلبہ نے دیکھا ارے مقدر والا ہے وہ جس کی موت آقا کی گود میں ہو, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی. وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. ارے کیسا قسمت والا ہے, آقا کی گود میں ثعلبہ کی موت واقع ہو گئی, ثعلبہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. میرے دوستو یہی پیغام ہے, اگر چاہتے ہو آقا کا کرم ملے تو آج میلاد کی محفل کا یہ پیغام لے جاؤ کہ غم کا ایک سبب گناہ بھی ہے. اگر تم گناہوں سے توبہ کرو گے ڈپریشن ختم ہو جائے گی, حضور کا پیار ملے گا, حضور کی محبت ملے گی, حضور کا عشق ملے گا. والدین کو وقت دو, اپنے بچوں کو وقت دو, نمازوں میں استقامت حاصل کرو, گناہ جو کیے ان سے توبہ کرو, جو نمازیں قضا کی ہیں, جو روزے قضا کیے ہیں ان کی قضا عمری کرو, حسن اخلاق سے پیش آؤ. جو رشتہ دار ناراض ہیں صلہ رحمی کے جذبے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو, وہ پوچھے کیا ہو گیا ہے, میرے گھر میں آج کیوں آیا ہے, کبھی نہیں آیا. کہا تجھے نہیں پتا کل کنز الہدیٰ میں محفل میلاد ہوئی تھی, آقا کا میلاد ہوا ہے اس لیے آیا ہوں. ارے جس سے مل رہا ہے ویسے تو تیرے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں, آج مسکرا کیوں رہا ہے, کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کل حضور کی میلاد کی محفل تھی, میلاد ہوئی ہے, میلاد نے مسکرانا سکھا دیا, میلاد نے زندگی گزارنا سکھا دیا, میلاد نے گناہ سے توبہ کرنا سکھا دیا, میلاد نے ڈپریشن سے بچنا سکھا دیا. میرے دوستو آؤ آج دل میں یہ پختہ ارادہ کرو ہم گناہوں سے بچیں گے. جی آج ہی ہم پلیج کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے, اور گر ہو گیا گناہ تو اس طریقے سے معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے. آج کے زمانے میں لوگ بے حیائی کو اتنا پسند کرنے لگ گئے ہیں, اور وہ بھی بے خوف طریقے سے. کوئی انہیں نا شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا, کوئی اندر سے وہ گلٹ والی فیلنگ آتی نہیں ہے. تبھی تو انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ پورن دیکھا جاتا ہے. اتنا کچھ پازیٹیو ہونے کے بعد بھی اپنی نفس پر قابو کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ. ایک آج کا یوتھ ہے جسے مستضمی کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی, اور ایک وہ 16 سال کا صحابی تھا جس نے ایک بار ایک بے پردہ عورت کو دیکھ کیا لیا, وہ شرم کے مارے پہاڑ پر جا کر آئسولیٹ ہو گیا, 40 دن تک رویا ہے, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, اور اس کے بعد آخر کار اس کی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب کی گود میں مرتیو ہو گئی, یا میں یوں کہوں کہ وہ شہید ہو گئے. آج بھی ان کا یہ واقعہ سن کر کے ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے گناہ, بچنا ہے گناہ سے, جتنا ہو سکے اتنا نہیں, بالکل بھی نہیں کرنا ہے. حرام سے کیوں ہی انٹریکٹ کرنا ہے یار. اور پتہ ہے آپ کی جو انتر آتما ہوتی ہے نا, روح, دیٹ ٹرو سیلف, اٹ نیور الاؤز یو ٹو ڈو سم تھنگ رانگ. جب بھی آپ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہے ہوں گے, جھوٹ بول رہے ہوں گے, فریب کر رہے ہوں گے, تو آپ کی انتر آتما آپ کو منع کر رہی ہوتی ہے کہ مت کر, یہ کیوں کر رہا ہے. اور وہ شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. تو کبھی بھی اس ابلیس شیطان کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے, بلکہ وہ جو اینجلک ڈیوائن سائیڈ ہے نا, اس کو اجاگر کریے, اس کو جاگرت کریے, اور ایک سچے پکے مومن کی زندگی کو جینے کا آنند اٹھائیے. کیونکہ یہ دنیا تو آفٹر آل ٹیمپرری ہے, ایک دن سب ختم ہو جانے والا ہے. بٹ یو نو واٹس اینڈ لیس, اللہ سبحان و تعالیٰ کا نور, ان کے دین کی سچائی. تو آئی ہوپ کہ ہم سب مل کر کے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے, ایمان کے راستے پر چلیں گے. آمین. آپ بھی کہہ دیجئے ثم آمین. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا. ملیں گے ایسے ہی ایمان کو جگمگا دینے والے ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست ندھی شرما آپ سے لیتی ہوں اجازت. خوش رہیے گا مسکراتے ہوئے, کیونکہ سنت ہے, اور اللہ بھی نا راضی ہو جاتے ہیں مسکراتے چہروں کو دیکھ کر کے. سو کیپ اسمائلنگ, اٹ سوٹس یو. اللہ حافظ.